बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है इस्म के पहलू। किसी भी इस्म को जुमले में दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए 4 बातों का जानना ज़रूरी है। ये 4 बातें इस्म के पहलू कहलाते हैं। इनमें नंबर 1 है हालत, नंबर 2 जिन्स, नंबर 3 अदद और नंबर 4 वुसअत। हालत की फिर मज़ीद सब डिवीज़न है। हालत रफ़ा है, नस्ब है या जर है। इसकी तफसील हम आगे देखेंगे, बल्कि इन सब की तफसील हम आगे देखेंगे। जिन्स में 2 किस्में हैं, एक मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। अदद में अरबी में 3 किस्में हैं, एक वाहिद, दूसरा तस्निया या मुसन्ना यानी 2 के लिए अरबी में अलग से अदद इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जमा और चौथा पहलू है वुसअत। वुसअत में मारफा यानी कि ख़ास और नकीरा यानी आम। इन सब चीज़ों की तफसील हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। इस्म की हालत को तफसील से देखते हैं। इस्म की जो रफ़ा हालत है उसको फ़ाइली हालत भी कहते हैं, यानी ये उसके लिए मुतबादिल लफ्ज़ है। इसी तरह से दूसरी जो है हालत, इसकी मफ़ूली हालत होगी यानी हालत नस्ब, और तीसरी इज़ाफ़ी हालत यानी हालत जर। इस फ़ाइली हालत का एक दूसरा नाम भी है मरफ़ू। मफ़ूली हालत का नाम है मंसूब और इज़ाफ़ी हालत का नाम है मजरूर। इस तरह से रफ़ा को आप फ़ाइली हालत या मरफ़ू कह सकते हैं, नस्ब को आप मफ़ूली हालत या मंसूब कह सकते हैं, और इज़ाफ़ी हालत को आप हालत जर या मजरूर कह सकते हैं। ये सारे मुतबादिल लफ्ज़ हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये मिसाल देखें, ज़रबा हामिदुन ज़ैदन, मारा हामिद ने ज़ैद को। अब यहाँ देखें कि मारने वाला हामिद है, इसलिए ये फ़ाइल है, यानी ये फ़ाइली हालत में है, मरफ़ू है। किसको मारा है? ज़ैद को। तो ज़ैद जो है वो मफ़ूली हालत में है। तो यहाँ चूँकि हम मरफ़ू देख रहे हैं तो आप इसी तक हम अपनी बहस को रखेंगे। हामिद यहाँ पे फ़ाइल है और मरफ़ू है। इस तरह से आप देखें, अक़रदा ज़ैदुन हामिदन, कर्ज़ दिया ज़ैद ने हामिद को। ज़ैद कर्ज़ देने वाला है और कर्ज़ लेने वाला हामिद है। तो हामिद यहाँ पर मफ़ूली हालत में हुआ, इसलिए कि काम का जो असर है वो हामिद पे हो रहा है। यहाँ पे ज़ैदुन जो है कर्ज़ दे रहा है, तो ये फ़ाइली हालत में है। यहाँ हामिद कर्ज़ ले रहा है तो मफ़ूली हालत में है। तो हामिद मफ़ूल है और मंसूब है। ये देखें, ये मंसूब, ये 2 ज़बर और ये अलिफ के साथ ज़ाहिर हो रहा है। तीसरी हालत, इसकी मिसाल है किताबु हामिदिन, यानी हामिद की किताब। अब यहाँ देखें कि हामिद और किताब ना तो ये फ़ाइली हालत में है ना मफ़ूली हालत में है, बल्कि ये एक तीसरी हालत है, और ये हालत मिल्कियत वाली हालत है, मालिक और मिल्कियत वाली, किसी चीज़ को हासिल करने वाली, किसी चीज़ के मालिक होने वाली। ये देखें, यहाँ हामिद किताब का मालिक है और किताब हामिद की मिल्कियत है।
تو یہاں دیکھیں حالت جر میں حامد ہے، تو حامد جو ہے وہ اضافی حالت میں ہے اور مجرور ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ یہ اس جملے میں ضربہ حامد زیدن، یہ 3 الفاظ ہیں، ضربہ حامد اور زیدن، جبکہ یہاں اس کے اردو ترجمے میں مارا حامد نے زید کو 5 الفاظ ہیں، مارا حامد نے زید کو 5 الفاظ، یعنی یہاں اردو ترجمے میں 2 ایکسٹرا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ عربی میں صرف 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ایکسٹرا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا کام یہاں عربی میں اعراب سے لیا گیا ہے۔ یہ حامدن، یہ اعراب جو ہے تنوین والا پیش، اور اسی طرح سے زیدن تنوین والا زبر، ان اعراب سے جو ہے ان الفاظ کا کام لیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں اقرض زید حامدن، یہاں پہ بھی یہ 3 الفاظ ہیں عربی میں، لیکن اردو میں 6 الفاظ ہیں، یعنی 3 الفاظ یہاں پر ایکسٹرا ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ جو ایکسٹرا الفاظ ہیں یہ عربی میں استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ ان کی حالت کو ظاہر کر کے ان الفاظ کا متبادل یہاں استعمال کیا گیا۔ اس کو ہم آگے اور تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ اسی طرح کتاب و حامد میں یہ 2 لفظ ہیں، اور یہاں حامد کی کتاب، یہ کی اس میں ایکسٹرا لفظ ہے، اس کی ایکسٹرا لفظ کو اس طرح کی کمبینیشن بنا کے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ کتاب پہ پیش ہے اور حامد پہ زیر ہے۔ اب یہ اہم ترین بات ہے کہ ہر اسم کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر اسم مرفوع ہے تو وہ فاعلی حالت میں ہوگا، اگر اسم منصوب ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا، اور اگر اسم مجرور ہے تو اضافی حالت میں ہوگا۔ چنانچہ گرامر میں بہتر فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبارت پر غور کیا جائے کہ اس میں اسم کون کون سے ہیں اور اس کی حالت کیا ہے اور اس حالت میں ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی اور اہم ترین بات ہے۔ پوری گرامر، عربی گرامر کا دار و مدار اس بنیادی بات پر ہے کہ اس کی اسم کی حالت کیا ہے۔ اب چونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے تو حالت کا تعین کس طرح ہوگا؟ حالت جاننے کے لیے کہ اس اسم کی حالت کیا ہے، اس کا تعین ہم کس طرح کریں گے؟ دیکھیں اردو کے اس جملے پر غور کریں، مدد کی حامد نے زید کی۔ اگر یہاں فاعل اور مفعول کا تعین کرنا ہو تو ہم فاعل کے تعین کے لیے سوال کریں گے کہ کس نے مدد کی، تو اس میں جواب ملے گا کہ حامد نے، چنانچہ حامد فاعل ہو گیا۔ اس طرح مفعول کے تعین کے لیے ہم سوال کریں گے کہ کس کی مدد کی، تو اس کا جواب ملے گا اس جملے کی مناسبت سے زید کی، چنانچہ زید اس میں مفعول ہوا۔ اب یہ دیکھیں جواب سے معلوم ہوا کہ جس لفظ کے ساتھ نے لگا ہوا ہے وہ فاعل ہے۔ یہ دیکھیں حامد کے ساتھ نے لگا ہوا تو یہاں حامد فاعل ہے، اور جس لفظ کے ساتھ کو لگا ہوا ہے وہ مفعول ہے، کو یا کی۔ یہ دیکھیں زید کی۔ اب اگر ہم جملے کی ترتیب بدل دیں، مدد کی زید کی حامد نے، تو اب دیکھیں یہ کی کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ زید کے ساتھ، اور نے لگا ہوا حامد کے ساتھ، تو حامد فاعل ہوا اور زید مفعول ہوا، یعنی اس کی ترتیب بدل دی، لیکن نے اور کو بھی ہم نے جس کے ساتھ پہلے لگا ہوا تھا اسی کے ساتھ لگا دیا، تو فاعل اور مفعول چینج نہیں ہوئے، اگرچہ کہ جملے کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ چنانچہ حامد اب بھی فاعل ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، اور زید مفعول ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کی لگا ہوا ہے۔
چنانچہ ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اہم بات یہ ہے کہ حرف نے اور کو کس کے ساتھ آ رہا ہے وہی فاعل اور مفعول کا تعین کرے گا۔ تو اردو میں اس بات کا تعین ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جس اسم کے ساتھ نے لگا ہو وہ فاعل ہے، اور جس اسم کے ساتھ کو یا کی لگا ہو وہ مفعول ہے۔ اب عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعین کس طرح کرتے ہیں۔ عربی زبان میں نے اور کو کے لیے کوئی الگ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، یہ کام اعراب کی مدد سے لیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اعراب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جملہ جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے، اس کا عربی ترجمہ اس طرح ہوگا: نصر حامد زیدن۔ اگر ہم اس کی ترتیب بدل دیں تو اس طرح ہوگا: نصر زیدن حامدن۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں حامد فاعل ہے، اور یہ فاعل جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ تنوین پیش سے حالت رفع ظاہر کی گئی ہے، اور دوسرے میں بھی یہ تنوین پیش سے حالت رفع ظاہر کی گئی ہے۔ تو جو اسم بھی حالت رفع میں ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ چنانچہ یہاں پہ اگرچہ کہ ہم نے ترتیب بدل دی ہے، لیکن حامد پھر بھی فاعل رہا، اور اس کو تنوین پیش سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح زید مفعول ہے، یہ دیکھیں زیدن، یہاں بھی زیدن۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اگر اسم واحد ہے، یہ دیکھیں دونوں اسم واحد ہیں، یہ تو یہ یہاں سے ایک رول ہمیں مل گیا کہ اگر اسم واحد ہے تو فاعل پیش سے ظاہر ہوگا اور مفعول زبر سے ظاہر ہوگا، یعنی فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا۔ یہ ایک اہم ترین قاعدہ ہے۔ اچھا، اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے ہم اسم کی اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ ایک ہے معرب منصرف، دوسرا ہے معرب غیر منصرف، اور تیسرا ہے مبنی۔ 80 سے 85% الفاظ عربی زبان میں معرب منصرف ہوتے ہیں، یعنی اسما کا آخری حصہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ مثال اس کی دیکھیں: کتابن، کتابن اور کتابن۔ تو یہ معرب منصرف ہے، یہ لفظ کتاب۔ دیکھیں اس میں یہ اسم کا یہ آخری حرف ہے، یہاں پہ پیش تنوین سے ہے، پھر یہ یہاں دوسری میں کتابن میں یہ تبدیل ہو گیا، کتابن یعنی اس پہ تنوین کی زبر آ گئی، اور اسی طرح سے کتابن یہ زیر والی تنوین۔ تو اس کی شکل تین طرح سے تبدیل ہو رہی ہے: پیش سے ظاہر ہو رہی ہے، زبر سے ظاہر ہو رہی ہے، اور زیر سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ معرب منصرف کہلائیں گے۔ اسی طرح سے 12 سے 13% الفاظ غیر منصرف ہیں، یعنی آخری حرف تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا بلکہ وہ صرف دو شکلیں اختیار کرتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں: ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ یہ دیکھیں دوسری اور تیسری شکل ایک جیسی ہے، تو اس نے صرف دو شکلیں بدلی ہیں، یعنی ابراہیمو اور ابراہیمہ۔ اچھا، حقیقتاً یہ ابراہیمہ یہ حالت جر میں ہے، لیکن اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ جملے میں استعمال کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں، کیونکہ دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں۔ تیسرے ایسے الفاظ ہیں جو 2 سے 3% استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، یعنی ان کی شکلیں ایک جیسی رکھتی ہیں۔ لکھنے میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً کوئی ان میں سے حالت رفع میں ہوگا، کوئی حالت نصب میں ہوگا، کوئی حالت جر میں ہوگا۔ وہاں بھی جملے کے سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے ہدن، ہدن، ہدن۔ دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے، یہ جب جملے میں استعمال ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔
یہ حالت نصب میں ہے، یہ حالت جر میں ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں شکلیں ان سب کی ایک جیسی ہیں۔ اب ہم نے اعراب کی 3 صورتیں دیکھی تھی، اب یہ کس طرح بدلتی ہیں اب ان کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ لیکن حالت رفع میں جو بھی لفظ ہوگا اس کے آخر میں 2 پیش آئیں گے۔ حالت نصب میں جو بھی لفظ ہوگا اس کے آخری حرف پر 2 زبر، یہ آخری حرف کو ظاہر کری یہ لائن، اور عام طور پر الف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے عام طور کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ بہت کم الفاظ ہیں۔ اس طرح حالت جر میں جو آخری حرف ہے اس کے نیچے 2 زیر آ جائیں گے۔ مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں، رفیقن، یہ دیکھیں اس میں 2 پیش ہیں۔ جب اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا رفیقن، 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہو گیا۔ جب حالت جر میں لے جائیں گے تو رفیقن، 2 زیر آخری حرف پہ ہوگا۔ رفیقن، 2 زیر آخری حرف پہ آ گئے۔ دوسری مثال دیکھیں، کافرن، یہاں دیکھیں 2 زبر، 2 پیش، رفیق کافرن، 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ، اور کافرین، 2 زیر آخری حرف پہ۔ اسی طرح سے عابدن، عابدن، عابدن۔ آپ یہ غور کریں کہ حالت نصب میں تنوین کے ساتھ الف کا اضافہ بھی ہو رہا ہے، یہ دیکھیں سب میں الف کا اضافہ ہو رہا ہے، رفیقن، کافرن، عابدن۔ اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں، بنتن حالت رفع، بنتن حالت نصب، بنتن حالت جر۔ جنتن حالت رفع، جنتن حالت نصب، جنتن حالت جر۔ شیئن حالت رفع، شیئن حالت نصب، شیئن حالت جر۔ سوءن حالت رفع، سوءن حالت نصب، سوءن حالت جر۔ سماعن حالت رفع، سماعن حالت نصب، اور سماعن حالت جر۔ اب یہاں دیکھیں کہ جیسے بنتن تھا الف کا اضافہ ہوا، شین تھا الف کا اضافہ ہوا، سون تھا الف کا اضافہ ہوا، لیکن یہاں یہ جنتن اور سمان ان 2 میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو جیسا میں نے کہا تھا کہ عام طور پہ الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو یہ 2 اس کے استثناء ہیں۔ یعنی ایک استثناء یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کا دوسرا استثناء یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ ہو تو حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ گولتا ہے، الف کا اضافہ نہیں ہوا، یہ سماعن میں الف اور حمزہ ہے تو گولتا کا اضافہ نہیں ہوا۔ غیر منصرف اسما جو اپنی 2 حالتیں تبدیل کرتے ہیں، ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایسے اسما جن کی نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، دیکھیں ابراہیمو، ابراہیمہ اور ابراہیمہ، دیکھیں حالت نصب میں ابراہیمہ اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ۔ مکتو، مکتا، مکتا۔ مریمو، مریمہ، مریمہ۔ اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا۔
احمرو، احمرا، احمرا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ غیر منصرف اسما میں حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل کی ہوتی ہے۔ مبنی اسما، ایسے اسما جن کی رفع، نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں حاذا، 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 تینوں میں دیکھیں شکلیں ایک جیسی ہیں۔ اس طرح الذی، 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 تلکا، 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 موسیٰ، 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 عیسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ۔ یعنی دیکھیں حالت رفع میں بھی ایک ہی شکل ہے، حالت نصب میں بھی ایک ہی شکل ہے، اور حالت جر میں بھی۔ تو جملے میں استعمال کے لحاظ سے پھر پتہ چلے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔